बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिब्रा न्यूज़ के प्रोग्राम टाइम टू टॉक में आपका मेज़बान शोबद हुसैन आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इशूज़, मुख्तलिफ मसाइल पे आपसे बातचीत करते हैं, समाजी इशूज़ को हम ज़ेर बहस लाते हैं। ऐसे टॉपिक यहाँ पे हम ढूंढ के लाते हैं जिन पे थोड़ा अगर डिटेल से गुफ्तगू हो। बुनियादी मकसद ये होता है कि लोगों को इंफॉर्मेशन फराहम की जा सके। आपको पता है कि पूरी दुनिया में आए रोज़ कोई ना कोई दिन बनाया जा रहा होता है। बच्चों का आलमी दिन, बूढ़ों का आलमी दिन, बाप का आलमी दिन, माँ का आलमी दिन, इवन के बाद का परिंदों का आलमी दिन, और इसी तरह दूसरे दिन भी मनाए जाते हैं। ये जो मार्च का महीना है, इसमें 8 मार्च को एक दिन बनाया जाता है, उसको ख़वातीन का आलमी दिन कहा जाता है। और ये तकरीबन आज से 110 साल पहले से ये दिन जो है, इसके बनाने की जो है वो आगाज़ हुआ था और ये सिलसिला चल रहा है। 28 फरवरी को इसका कोई पहला इवेंट हुआ था। फिर उसके बाद अमेरिका से इसका स्टार्ट हुआ। मुख्तलिफ ममालिक में ये दिन जो है वो मनाया जाता है। ख़वातीन के आलमी दिन का बुनियादी मकसद ये है कि ख़वातीन के हुकूक़ की बात की जाए, ख़वातीन के मसाइल की बात की जाए, ख़वातीन को जो उनकी मुश्किलात हैं उनको ज़ेर बहस लाया जा सके। दिन जो भी बनाया जाता है उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि उस दिन के हवाले से या जिनका दिन मनाया जा रहा है उनके हवाले से गुफ्तगू की जाए। मैं एक बार फिर शुक्रगुज़ार हूँ जनाब प्रोफेसर सैयद हलीम गर्देजी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और आज भी हम जो इंफॉर्मेशन आप तक फराहम करना चाहते हैं वो ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से, और ख़वातीन को वीमेन इम्पावरमेंट यानी हमारी जो ख़वातीन हैं उनको कैसे सपोर्ट किया जा सकता है, या फिर ये कि उन ख़वातीन को माशरे का ये जो 52% जो आबादी है इसको माशरे का मुफीद हिस्सा बनाने के लिए एक आम जो हम पे ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं वो क्या हैं, इस पे हम बात करेंगे। यकीनन ये प्रोग्राम आप पूरा देखेंगे और आप तक बहुत सारी मालूमात पहुँचेंगी। हमारे पिछले प्रोग्रामों को आपने फीडबैक अच्छा दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब प्रोफेसर हलीम गर्देजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। ये बताइएगा कि ये जो ख़वातीन का आलमी दिन है इसका बुनियादी मकसद क्या है? सबसे पहले शुक्र से मैं आपको और लिब्रा की इंतज़ामिया को बहुत पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा अच्छे अच्छे टॉपिक्स और इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आते हैं और हमें भी नाज़रीन से, सामीन से मुखातिब होने का मौका देते हैं। और ये बहुत बड़ा काम है जो आपने शुरू किया हुआ है, और मैं समझता हूँ कि यही वो बुनियादी चीज़ें हैं जो उनकी इस वक्त सोसाइटी के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, इस माशरे के अंदर बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो मैं आपको फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ अच्छे प्रोग्राम करने का। इससे पहले भी जो प्रोग्राम हुए, जैसे आपने कहा, अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का आया, अच्छा फीडबैक आया। यकीनन लोगों से शायद कोई मालूमात भी हासिल हुई हो, फ़ायदा भी हुआ, और ये बुनियादी मकसद भी हमारा यही है। तो बहुत अच्छा जो है ये प्रोग्राम आपने आज का जो टॉपिक लेके आए, यकीनन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत भी है, और एक बैलेंस सोसाइटी और एक पूरा माशरा तश्कील देने के लिए ये चीज़ें, जो इन चीज़ों के बारे में जानना और एक दूसरे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। शुक्र से आपने ख़वातीन के जो वीमेन इंटरनेशनल डे जिसे हम कहते हैं, ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से बात की, और ये प्रोग्राम भी उसी हवाले से आज मुनक़िद हो रहा है। ये जो 8 मार्च को जो इंटरनेशनल वीमेन डे मनाया जाता है, उसी कॉन्टेक्स्ट में हम आज बात करेंगे। तो इसकी हिस्ट्री तो यकीनन आपने कुछ बयान भी कर दिया है कि ये जो है ना वो ख़वातीन का दिन, ये इसको वेरी होता रहा, या चलते मुख्तलिफ की डेटें चेंज होती रही, लेकिन बहरहाल ये क्या जाके 8 मार्च ही को फाइनल करार दिया गया, वो आलमी दिन को डिक्लेयर किया गया कि 8 मार्च ही को बनाया गया। लंबी हिस्ट्री है, चूँकि हमारे पास तो वक्त नहीं है कि हम उस पर बात करें, क्योंकि कुछ ख़वातीन ने जब स्ट्रगल स्टार्ट की तो शुरू में उन्होंने अपने राइट्स की बात की, उन्होंने वर्किंग आवर्स की बात की, उन्होंने जो वेजिस थे उनके हवाले से प्रोटेस्ट किया, और वो
خواتین کا پہلا مطلب سمجھ لیں کہ احتجاج تھا دنیا کے اندر کہ جس کے بعد جو ہے نا وہ بالآخر دنیا کو خواتین کے رائٹس کو بھی تسلیم کرنا پڑا اور ان کو جو ہے نا یہ اسی اسٹرگل کے نتیجے میں یہ جو جس طرح باقی 1 مئی کا جو انٹرنیشنل لیبر ڈے ہوتا ہے اسی طرح یہ خواتین کا بھی عالمی دن ڈکلیئر کیا گیا. اور یہ میں نے کہا کہ ڈیٹس ویری ہوتی رہی مختلف, کبھی فروری میں یہ بنتا رہا, کبھی جنوری میں بنتا رہا, کبھی مارچ میں بنتا رہا. بہرحال یہ کنسنسس ڈیولپ ہوا اور 8 مارچ کو یہ ڈکلیئر کیا گیا. آپ نے بات کی کہ جناب ہماری آبادی کا یقیناً یہ آپ نے 52% تو یہ فیگر بھی ویری کر رہے ہیں. جو لیٹسٹ اس کو جو ہے وہ 49% جو ہے وہ اس دفعہ کی خاص بات ہے. اس دفعہ جو چونکہ جب بھی خواتین کا عالمی دن بنایا جاتا ہے تو وہاں ہر سال ایک نیا سلوگن دیا جاتا ہے, ایک نیا تھیم دیا جاتا ہے. تو اس دفعہ کا جو سلوگن دیا گیا بڑا اٹریکٹیو سلوگن ہے اور وہ ہے کہ بیلنس فار بیٹر. یعنی یہ اس دفعہ کا جو سلوگن ہے جو خواتین کے عالمی دن 2019 کا جو سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ بیلنس فار بیٹر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتری کے لیے توازن. گویا کہ یہ بات یعنی اس بات پہ کنسنسس ہو گیا. یعنی یہ اس دفعہ یہ سلوگن لے کے آگے بڑھا جا رہا ہے کہ جو اپارچونیٹیز ہیں وہ ہر 2 جینڈر کے لیے ایکول ہونی چاہیے. یعنی اپارچونیٹیز ان کو جس طرح کے مواقع اپارچونیٹیز میل کو دے رہے ہیں اسی طرح کی جو اپارچونیٹیز ہیں وہ خواتین کو بھی, فیمیل کو یا ویمن کو بھی دی جائیں. تو اس لیے اس کا جو تھیم ہے اتفاق کا وہ ہے بیلنس فار بیٹر. یعنی یہ ناظرین کے لیے اور سامعین کے لیے یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس 2019 کا جو سلوگن ہے وہ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے ساتھ یہ بھی بات کی کہ جناب ہمارے جو بڑا ایشو ہے وہ امپاورمنٹ کا ہے کہ ہم نے 49% یا 52% آف دا پاپولیشن جو ہے وہ یعنی بہت بڑی تعداد ہے, بہت بڑی یعنی آدھی تعداد مان ہی لیں, 50% ہم مان ہی لیں کہ یہ ہماری جو ہے نا وہ پاپولیشن کا جو ہے نا یہ حصہ ہے. اور یقیناً پھر ایک ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مرد و عورت گاڑی کے 2 پہیے, گویا کہ دونوں پہیوں کا یعنی اسی طرح جو ہے نا وہ بالکل بیلنس ہونا اور طاقتور ہونا. اب ایک بات آ گئی امپاورمنٹ کی. ہم نے بات کی کہ ہم ویمن کو دیکھیے جب تک میں چاہوں گا گردیل صاحب اس سے پہلے اگر ہم تھوڑی سی یہ بات کر لیں کہ فرض کریں دنیا میں اگر رائٹس کی آپ بات کرتے ہیں, جب آپ حقوق کی بات کرتے ہیں تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے رائٹس پہ سب سے زیادہ فوکس کیا ہے. یوں تو ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں آپ کو جانوروں کے حقوق بھی ملتے ہیں, ہر چیز کے جو ہے نا اس کے حقوق کی یہاں پہ بات کی گئی ہے. اور یقیناً اسلام نے بھی خواتین کو ان کے حقوق دیے ہیں. تو جب بھی آپ خواتین کے امپاورمنٹ یا خواتین کے بیلنس ہونے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال جو ہوتا ہے وہ مذہب کے حوالے سے زیادہ آتا ہے کہ مذہبی طور پہ ہم تھوڑا سا کہیں تو نہیں کراس کر رہے ہیں یا آگے تو نہیں بڑھیں گے. تو یہاں پہ اگر تھوڑی سی آپ وضاحت کر دیں کہ اس کا یہاں پہ یہ کلیئرنس کیسے ہو. دیکھیے بات یہ ہے کہ اسلام جین فطرت ہے صحیح, اور اسلام ہی دنیا کا وہ واحد مذہب ہے کہ جس نے عورتوں کو ان ریالٹی امپاورمنٹ دی ہے, ان کی اس کو ایکنالج کیا ہے, اس کو ایکچولائز کیا ہے, تسلیم کی ہے. ابھی دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سلسلہ شروع کیا اور آپ یہ پتہ کہ اسلام کے آنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا. وہ تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے, کتابوں کے اندر موجود ہے, ہماری ہسٹری کے اندر موجود ہے اور دنیا کی تاریخ کے اندر موجود ہے کہ انہیں کس طرح کا سلوک ہوتا تھا. گویا کہ اسلام نے آ کر عورت کے وجود کو تسلیم کروایا کہ یہ کوئی جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہ اس کی رسپیکٹ ہے. صحیح ہے. اور پھر یہ ہے کہ جناب یعنی جب علم کی بات کی گئی تو وہاں بھی ایکولیٹی کی بات کی گئی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے جن کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا, انہوں نے اگر آپ ان کے آخری خطبوں کو پڑھیں تو لاسٹ ایڈریس آف دا ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم, تو اس کے اندر تو بہت ہی واضح طور پر ان کی رسپیکٹ کی بات کی گئی ہے, ان کے حقوق کی بات کی گئی ہے, ان کے احترام کی بات کی گئی ہے, ان کو تسلیم کرنے کی بات کی گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مذہب نے تو عورت کو زمین کا وہ جو رائٹس کی بات کی
وہ آج جو UN ڈکلیریشن ہے یا جو بھی دنیا میں لاز بن رہے ہیں، بالکل لاز بن رہے ہیں، یا دنیا کے جتنے بھی حقوق کی بات کی جاتی ہے، تو یقیناً یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بارو کیے گئے ہیں. ہمارے لیے جو کمپلیٹ جو ڈکلیریشن ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، اور اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے ایک ایک پوائنٹ کو، اس کے ایک ایک نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے کے اندر تو کوئی ڈسکریمنیشن رکھی ہی کوئی نہیں ہے، چھوڑی ہی کوئی نہیں ہے. جو آج ہم ڈسکریمنیشن کی بات کرتے ہیں، آج ہم بہت سارے جو ہمارے وائلیشنز ہو رہی ہیں، بہت سارے جو ہے نا وہ ڈسکریمنیشن ہیں، اس کی تو ٹوٹلی اس کو آل ٹوگیدر ریجیکٹ کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام اسٹیٹس دیا ہوگا تو اسلام نے دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے اندر اس چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے. تو میرے خیال ہے چونکہ ہم اس موضوع پہ یہ اس وقت ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم اس پر تفصیل کے ساتھ بات کریں. انشاءاللہ کہیں اس طرح کا کوئی موقع ملا تو ہم اس پر بات کریں گے کہ جو مسکنسیپشنز ہیں کہ ہم نے مسکنسیپشن جو پیدا کی ہوئی ہے ہمارے مذہب نے ان کو بالکل کیٹیگریکلی کلیئر کیا. بالکل ٹھیک ہے، یہ بات تقریباً آپ کی کلیئر ہوگی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ جو خواتین کو امپاورمنٹ کرنے کی جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو کیسے مثلا اس سوسائٹی میں ہمارے جو معاشرہ ہے، اس معاشرے میں کیا کیا جا سکتا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری پاپولیشن کا یہ اپراکسیمیٹلی 50%، یہ ہم اس کو ظاہر ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں. صحیح، یہ تسلیم کرتے ہیں ہم صحیح کہ یہ ہماری پاپولیشن کا 50% ہے. صحیح ہے. تو پھر مجھے یہ بات بتائیں کہ ہم 50% کو اس کے رائٹ سے، اس کی امپاورمنٹ سے ڈپرائیو کر کے ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ سوال ہی بدل تو صحیح. کیا ہم یہ جو دنیا کے گلوبل چینجز ہیں ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے کہ ہم 50% کو نگلیکٹ کر کے ترقی نہیں کر سکتے. ایک تو یہ بات ویری کلیئر ہے. دوسرا یہ کہ امپاورمنٹ، دنیا تو امپاورمنٹ سے ہم مراد کیا لے رہے ہیں؟ دنیا امپاورمنٹ یہ ہے کہ ہم ان کو وہ ایکسیسز دیں، وہ رسائیاں دیں، وہ اپارچونیٹیز دیں کہ جہاں جس کی بنیاد پہ وہ کو ڈیلیور کر سکیں، وہ سوسائٹی کے اندر، وہ ملک کے اندر کوئی چیز ڈیلیور کر سکیں. ہم اس کو امپاورمنٹ کہتے ہیں. یہ تو اس کا جو لٹرلی یہ اس کا مفہوم ہے. اب یہ دیکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عورت کو، ویمن کو امپاور کرنے کے لیے جو بڑا ایریا ہمارا وہ ایجوکیشن. صحیح ہے. بڑا جو ایریا ہمارا وہ ایجوکیشن. جب تک ہم نے ایجوکیشنلی اپنے خواتین کو اسٹرانگ نہیں کیا، ہم ترقی نہیں کر سکتے. اچھا، اگر چونکہ آپ کا بات ابھی آگے بڑھنی ہے، لیکن لکیلی میں اگر یہ کہوں کہ ہمارے یہاں خواتین کی جو ایجوکیشن کی ریشو ہے وہ بنسبت باقی جگہوں کے، اگر صرف آپ کشمیر کی بات کریں تو بہت زیادہ بیٹر بھی جا رہی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا گلوبلی دیکھ رہے ہیں، ہم گلوبل کانٹیکس میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. صحیح. ہم لوکل چیزوں کو نہ دیکھیں. کیونکہ ہم جو ہے نا، جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم لوکلی سوچیں اور گلوبلی عمل کریں، یعنی کہتے ہیں نا کہ تو تھنک لوکلی اینڈ ٹو ایکٹ گلوبلی، یا اگر تو تھنک گلوبلی ہے تو پھر ایکٹ لوکلی. ہم نے گلوبل کانٹیکس میں چیزوں کو دیکھیں. ٹھیک ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر خواتین جو دنیا کے باقی ممالک ہیں ان کا لٹریسی ریٹ اور ہمارا لٹریسی ریٹ خواتین کا کہاں فال کر رہا ہے. صحیح ہے. آپ نے ایک کشمیر کی بات کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ چونکہ ہم اور ہمارا یہ پاکستان تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم اس کو اپنا یعنی وہ ایک قسم کا حصہ سمجھتے ہیں، پارٹ ہے ہمارا، اور ہم اس کا ایک پارٹ ہے. تو پاکستان میں اس وقت جو اوورآل جو ہمارا جو اگر ہم کلیکٹیو بات کریں لٹریسی ریٹ کی تو وہ راؤنڈ اباؤٹ 30% فال کر رہا ہے سر. اچھا، یعنی یہ جو اوورآل جو ہمارا ملک کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ابھی تک ہم 60% سے اوپر نہیں گئے. صحیح ہے، بہت پیچھے ہے. اوورآل ہم 60% سے اوپر نہیں گئے ابھی. صحیح ہے. 58 پہ اسٹیٹک رہا کچھ عرصہ، اور پھر یہ جو ہے یہ تھوڑا سا آگے اب 60%. اگر آپ بہت ہی اس کو ویری کر رہے ہیں یا اس کو ہم بہت ہی زیادہ جو کانفیڈنٹ ہو یا بہت ہی زیادہ آپٹیمسٹک ہو تو ہم اس کو 70% تک لے جاتے ہیں کہ 70% تک ہم لٹریسی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاپولیشن کا جو ہے وہ تو 30% ابھی تک جو ہے وہ لٹریسی میں ہے، ابھی تک جالس کے اندر جا ہے. تو جہاں یہ اگر آپ خواتین کی جو لٹریسی ریٹ کو اگر آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کریں اس کی،
تو ہمارے جو پاکستان کے جو پروونسز ہیں ان کے اندر تو 30% تو سے اوپر تو جا ہی نہیں رہے گی. اور اگر میں اس سے بھی زیادہ اگر آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ بلو 20% آ رہا ہے مختلف پروونسز کے اندر. صحیح ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں اس طرح الگ الگ لوکل کر کے الگ الگ دیکھیں صحیح ہے. تو آپ ابھی دیکھیں کہ یہ 20% تک جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 100 میں سے 30 خواتین کو یا 100 میں سے 25 خواتین کو ایجوکیٹ کر کے تو کیا چینج لا سکتے ہیں؟ مطلب پھر بھی ہماری اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں تو لٹریسی ریٹ کو وہاں تک لے جانا ہے. یہاں پہ کیا تجویز کیا کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک ہماری جو اب دیکھیں اس کو اگر آپ بالکل کیٹیگریکلی آپ چیزوں کو دیکھیں اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے یہاں جو انرولمنٹ ہے وہ نہیں ہے. جینڈر ڈسکریمنیشن ہے چونکہ اوور آل لٹریسی ریٹ ہمارا کم ہے, اویئرنیس لیول نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اویئرنیس نہیں ہے. دیکھیں نا کہ اسلام تو یہ کہتا ہے نا کہ تو مطلب علم حاصل کرنا تو دونوں پہ فرض ہے. جہاں ہم بچوں کو داخل کرتے ہیں وہاں بچیوں کو بھی تو داخل کریں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو پاکستان نے جو انٹرنیشنل کنونشن ہے سیڈا, ہم اس کے سگنیٹری ہیں. ٹھیک ہے, کہ وہاں ہم مینڈیٹری ہمارے لیے کہ ہم اپنے بچیوں کو ان کو جو ہے نا وہ یہ اداروں میں ان کو انسٹیٹیوشن کے اندر بھیجیں, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ان کو ایجوکیشن دیں. انفارچونیٹلی اس میں بے شمار فیکٹرز ہیں, بے شمار چیلنجز, کچھ ہماری اکانومک فیکٹرز بھی. تو جب تک ہم ان ساری چیزوں کو دور نہیں کریں گے, ہم اپنے ویمن کی لٹریسی ریٹ کو, یعنی ابھی تو میل کا ہی ہمارا چیلنج ہے. ہمارے میل بھی وہ جو ہے نا وہ جو چونکہ 80% جو ہماری پاپولیشن ہے وہ جو ہے وہ رورل ایریا میں رہتی ہے. صحیح ہے, 20% پریویلیجز لوگ, یعنی جن کو آل سارٹ آف فیسلٹیز حاصل ہیں, یہ 20%. صحیح ہے, یا معاشی 80% جو ہیں وہ لوگ جو کو پریویلیجز نہیں ہیں, جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہے وہ ابھی اس طرح سے حاصل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں ابھی تو ہمیں اس سائڈ میں بھی بہت کام کرنا ہے. تو جب تک ہم ایجوکیشنلی اپنی خواتین کو ڈیولپ نہیں کریں گے, امپاور نہیں کریں گے, ہم بڑی چینج نہیں لا سکتے. یہ بہت بڑا ایک کوشچن مارک ہے. اب وہ کہ آزاد کشمیر کے اندر آپ نے بات کی کہ جناب ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ یہاں تھوڑا سا بہتر ہے. یقیناً بالکل یہ انکریجنگ ہے کہ ہمارے ہاں, لیکن ابھی بھی آپ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ابھی بھی تو ایک بڑا پارٹ ہمارے جو ہے نا خواتین کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ پرسنٹیج جو ہے وہ ابھی تک اس طرح سے پڑھی لکھی نہیں ہے. اچھا, یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ نے کہا کہ بچیوں کو پڑھانے کے لیے تھوڑی اس پہ توجہ دی جائے, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ہم چونکہ جب بچیوں کو داخل کرتے ہیں تو ڈپارٹمنٹس کا انتخاب کرتے ہوئے, سبجیکٹس کا سلیکشن کرتے ہوئے ہم بالکل بچیوں کو ایک ہی سیکٹر پہ لے جا رہے ہیں, فرض کریں ایجوکیشن پہ بہت زیادہ جا رہی ہیں یا زیادہ سے زیادہ ہیلتھ کی طرف جا رہی ہیں, تو یہاں پہ کچھ کیا تجویز دیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو ان کو ایک تو ہم ایک سمپل ایجوکیشن کو دے رہے ہیں, ایک اسکل بیسڈ ایجوکیشن کی بھی ان کی ضرورت ہے. صحیح ہے. دیکھیے آپ بہت سارے چیزیں جو ہے نا اس میں بہت سارے ایریاز ہیں. ٹھیک. انفارچونیٹلی یہ ہمارے ہاں جو کاؤنسلنگ یا ہمارے ہاں جو کوچنگ یا جو گائیڈنس لیول ہے ہمارا وہ بڑا پور ہے. صحیح ہے. کاؤنسلنگ نہیں ہے صحیح ہے. کیونکہ ہمیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے راستے میں خبر ہوئی, یہ راستہ کوئی اور تھا, کہ ہم جب میٹ میں پہنچتے تو کہیں جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صاحب اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے. یہاں پہ لینی ہے ہم نے شارٹ سی بریک, اور بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لیبرا نیوز سے پروگرام ٹائم ٹو ٹاک. ویلکم بیک ناظرین, لیبرا نیوز سے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ٹو ٹاک, اپنے میزبان شوکت حسین کے ساتھ پروفیسر سید علی فردی صاحب آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. 8 مارچ خواتین کا عالمی دن ہے, اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. بات ہو رہی تھی بریک پر جانے سے پہلے فردی صاحب ڈپارٹمنٹس یا سبجیکٹس کے سلیکشن کے حوالے سے, کہ کاؤنسلنگ کے حوالے سے, کہ ہم وہاں پہ صحیح سوچ نہیں سکتے یا پھر ڈیسیژن نہیں کر پاتے, یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں خواتین کے لیے تو کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا شوکت حسین, میرے خیال ہے ود دا پیسیج آف ٹائم اب بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں. ایک وقت تھا کہ ہمارے ہاں یہ ایک ایشو تو رہا, اب میرے خیال ہے خواتین کے اندر جو اویئرنیس آتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ چینج آ رہی ہے. وہ چینج یہ آ رہی ہے
کہ اب ملٹائی میڈیا کا دور آ گیا، الیکٹرانک میڈیا کا دور آ گیا، سوشل میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے. اب بے شمار چیزیں آنے کے بعد ہماری بچیاں اب وہ اپنے چوائسیز کا جو ہے نا وہ سلسلہ شروع کر رہی ہیں، اور سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ اپنے ایپٹیچیوڈ کے مطابق چیزوں کو لے رہی ہیں. اور یہ اس کو کہتے ہیں اسکل بیس ایجوکیشن، یعنی ان کو بھی اس طرح مختلف جو ہے واک آف لائف میں یا پروفیشنز کے اندر وہ جا رہی ہیں ہمارے پاس. یہ انکریجنگ ہے. لیکن بات وہی ہے کہ پھر جب تک ہمارا لٹریسی ریٹ بالکل ڈیزائریبل اسٹینڈرڈ تک نہیں آتا، کیونکہ جو انڈیکیٹرز ہمارے ہیں وہ بڑے کمزور ہیں. ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو ریفلیکشنز آ رہی ہیں، جو انڈیکیٹرز ہمیں ریفلیکٹ کر رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ ابھی ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے. تو یہ ایک بہت بڑا بالکل ایک گرے ایریا ہمارا ایشو ہے کہ ہمیں چوائسیز کے حوالے سے، لیکن ہمیں ان کو فریڈم بھی حاصل نہیں ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ چونکہ میں اکثر یہ ٹرم استعمال کرتا رہتا ہوں، اور یہ یقیناً بھی ہے کہ یہ پیٹریارکل سوسائٹی ہے، یہ میل ڈومینیٹ سوسائٹی ہے ہماری، جہاں کہ ہم ان کو اس طرح سے امپاور نہیں کرنا چاہتے اور نہیں کرتے. اور جو چیزیں جو آپ نے رائٹس کی بات کی، دیکھیں ہمارا مذہب ان کو بالکل برابری کی بنیاد پہ رائٹس دیتا ہے. تھوڑی بہت اگر کہیں ہوا ہے تو وہ جیسے ایک قرآن پاک کی ایک آیت کو باتوں حوالہ ہم دیتے ہیں کہ ہم مرد کو جو ہے وہ حکم بنا کے، ٹھیک ہے نا، رجال قوامون کی جو آیت ہے کہ ہم اس کو مرد جو قوا جو ہے نا وہ مطلب اسٹرانگ، اصل میں ہم نے اس اسٹرینتھ کو کسی اور سینس میں لے رہے ہیں. وہ اس کی فزیکل کنڈیشن ہے، چونکہ مرد کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہی ہے کہ اس نے یہ ارننگ ہے. اب تو خیر ہماری خواتین بھی اس فیلڈ میں جا رہی ہیں بہت سارے معاملات میں. تو ہم نے اصل میں جو شوکت حسین وہ جو ہماری جو اسٹرینتھ ہے نا، جو ہم جسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے طاقتور مرد کو فزیکلی اسٹرانگ بنایا گیا، وہ اس کی جو اپلیکیشن ہو رہی ہے نا وہ ادروائز ہو رہی ہے. صحیح ہے، اس سینس نہیں ہے. وہ ہمارے مذہب نے اس کو ذمہ داریوں کے حوالے سے مضبوط بنایا ہے، چونکہ اس کی فزیک ہی ایسی ہے کہ وہ ہارڈ ورک کر سکتا ہے، وہ اور لیبرنگ کر سکتا ہے، وہ زیادہ کام کر سکتا ہے، اور اس کی جو ہے نا چونکہ اس کا رول الگ ہے. صحیح ہے. لیکن ایسا جو ہے نا ہمارے یہاں ہم نے اس کو مس کنسیپشن کہتے ہیں، یہ ہماری مس کنسیپشن. تو رائٹس پہ جو ہے نا وہ زیادہ اب جو بات یہ ہے کہ مذہب نے تو بالکل برابری کی بنیاد پر حکم دی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بالکل ایکول رائٹس ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کہ ہمارا چونکہ اپنا اویئرنیس لیول بڑا کم ہے، ہمارا اویئرنیس لیول خود کم ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس چونکہ وہ اویئرنیس خود ہمارے پاس نہیں ہے کہ دوسروں کو ڈپرائیو کرنا، اس کے رائٹ سے محروم کرنا کتنا بڑی زیادتی ہے. تو جب یہ ہمارے پاس اپنے اویئرنیس نہیں ہے تو پھر، اور دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے رائٹس کا بھی نہیں پتا. تو جب مردوں کو یا ہمیں اپنے رائٹس کا ہی نہیں پتا تو ہم ویمن کو رائٹس کیسے دیں گے، کیا بات کریں گے. تو اس لیے یہ ہے کہ خواتین کے جو حقوق ہیں وہ ہمارے برابر ہیں، اور یو این ڈکلیریشن کے اندر چیزیں کیٹیگریکلی مینشنڈ ہیں. اس میں کوئی مطلب جو ہے کائرو ڈکلیریشن کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، اور ویمن کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. اچھی بات ہے یہ کہ اب دنیا میں اندر مختلف آرگنائزیشن جو ہیں وہ ویمن رائٹس پہ کام کر رہی ہیں. تو بہرحال اس میں لوگوں کے تحفظات بھی سامنے آتے ہیں، ڈسکشن بھی ہوتی رہتی ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں کہتے ہیں نا کہ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ، کچھ بہتری کی بھی گنجائشیں ہوتی ہیں ہر چیز کے اندر. تو بہرحال یہ ایجوکیشنلی جب تک ہم نے اپنا لٹریسی ریٹ بڑھا گیا. اور پھر بہت ہی شوکت حسین جو ہے نا افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ جو اگنورینس ہے نا، یہ اگنورینس جو ہے یہ جو اس کی وجہ سے ہم بے شمار چیزیں جو ہیں وہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جس کے اندر جو وائلنس ہے، ہمارا تشدد کا جو ٹرینڈ ہے، یہ جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اس میں دیکھیں کہ بہت زیادہ آپ اخبارات میں روزانہ اسٹوری چھپتی ہیں خواتین کے حوالے سے، آج یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا، پھر آنر کلنگ کا ایک جو ہے نا وہ سلسلہ چل پڑتا ہے جناب. تو یہ بے شمار چیزیں، یہ ہماری جو ہے نا یہ کلائمیکس آف دا اگنورینس ہے، یہ جہالت ہے. اب دیکھیں میں یہ پڑھ رہا تھا کہ اس کے مختلف نام دیے گئے، کہیں اس کو کاروکاری کا نام دیا گیا ہے، کہیں اس کو کالا کاری کا نام دیا گیا، کہیں اس کو ٹورا ٹورا کا نام دیا گیا، اور کہیں اس کو سیاہ کاری کا نام دیا گیا. یعنی یہ مختلف نام دیا گیا. یہ تو آنر کلنگ، اس لیے پنجاب کے اندر اس کو جو ہے نا وہ سندھ کے اندر اس کو کاروکاری کا نام دیا گیا، پنجاب کے اندر شاید اس کو کالا کالی کہتے ہیں، اور اسی طرح بلوچستان کے اندر اس کو یہ کیا کہتے ہیں اس کو
NWFP میں شاید اس کو ٹورا ٹورا کہتے ہیں، صحیح. اور شاید بلوچستان میں جو الگ نام دیا گیا سے وہ یا سیاہ کاری یا کچھ اس طرح کے مختلف نام ہیں. صحیح ہے. تو یہ کلائمیکس ہے ہمارے اس جہالت کے جو جس کی وجہ سے جو ہے نا، تو ایک تو یہ ہے کہ ایجوکیشنلی ہم نے آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہوگا اور اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. جو ہے نا وہ اسٹرانگ کرنا پڑے گا، ان کو امپاور کرنا پڑے گا ایجوکیشنلی کو. دیکھیں جب وہ ایجوکیشنلی اسٹرانگ ہو جائے گی تو پھر وہ آپ دیکھیں کہ دوسرا اسٹیپ آ جاتا ہے ان کا جو ہے نا وہ اکانومیکل اسٹیٹس. صحیح ہے کہ وہ معاشی طور پہ کیا معاشی طور اب دیکھیں ہمارے یہاں فیملی میں فیملی کے اندر جب وہ ایجوکیشنلی اسٹرانگ ہوگی، جو پہلا جو چیز ہے وہ جو ہے نا یعنی بنیاد یہ ہے کہ ان کی تعلیم جو ہے وہ صحیح مکمل ہو جائے تو اس کے بعد وہ رول پلے کریں گی آپ کی معیشت میں. پھر چونکہ ان کے اندر جو ہے نا سیلف کانفیڈینس آ جائے گا. صحیح ہے. وہ کانفیڈنٹ ہو جائیں گی. صحیح. جب وہ اکانومیکلی پھر وہ اکانومیکلی جب ارننگ ہو جائیں گی، اپنے چوائسز کے جیسے آپ نے کہا پروفیشنز لے لیں گی، اپنے پروفیشن کے اندر جا کے وہ اپنی بات کو ثابت کریں گی، بات کو ثابت کریں گی. اپنے جب وہ اہلیت کو، اپنی ایفیشنسی کو اور جو اپنی ان کی سیلف ایفیکیسی ہے اس کو جب وہ چیزیں یہ پروو کریں گی تو جناب اس کے بعد وہ تو اکانومیکلی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور ان کو اپارچونیٹی. آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت تک ہم نے جو ویمن ورک فورس ہے نا پاکستان گلوبلی جو سروے ہے اس میں 22%. اچھا 22% ورک فورس ہم نے ویمن کی جو ہے نا اس کو یوٹیلائز فیلڈ میں لائے. صحیح فیلڈ میں لائے. صحیح. تو آپ ان کے 78% ابھی تک جو ہے نا وہ ٹھیک ہے نا جی اپنا حصہ کردار ادا کریں. ہم نے اس میں چونکہ جب اس مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کیا کہ ہم نے یہ کہا کہ نہیں جی یہ تو انہوں نے جو گھر کے اندر برتن ہی مانجنے ہیں ہمارے، لیکن ان کی ایفیشنسی کو ایکسپوز نہیں کیا گیا. اب وہ میں ایک نظم آپ پڑھے وہ مایو جیلو کی لکھی ہے ویمن ورک ہے یا اس طرح کا کوئی نام لکھا اس کا، مجھے پڑھا تھا بڑے مجھے اچھا لگا. دیکھیں اب وہ بھی ہیومن بینگ ہے، اس کی بھی ایک فیلنگز ہیں، ایموشنز ہیں، وہ بھی اپنے ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اس کو اپارچونیٹیز نہیں دے رہے. صحیح ہے. لیکن نہیں کرے اس کو. اب دیکھیں نا عورتوں نے تو ایٹ فیلڈ میں اپنی بات کو ثابت کی ہے. صحیح ہے. اپنی جو ہے نا وہ اہلیت کو، اپنے پوٹینشیل کو انہوں نے یوٹیلائز کیا ہے اور اپنی اہلیت کو انہوں نے ثابت کیا ہے. یہ تو مطلب موجود ہے چیزیں. آپ نے دیکھا کہ ریزلٹس آ رہے ہیں تو اس میں ہماری بچیاں بہتر پرفارم کر رہی ہیں. اس کا مطلب اللہ نے تو ان کو بسٹو کیا ہے نا، اللہ نے تو ان کو کوئی سب کچھ عطا کیا ہے، ان کو ٹیلنٹ ایکول دیا ہے، ان کو صلاحیتوں میں سے تو اللہ نے تو کوئی اللہ نے کوئی ناانصافی تو نہیں کی. یہ تو ہم نے کہ جو مطلب ناانصافی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ نے تو ان کو ساری چیزیں دی ہیں، ساری صلاحیتیں دی ہیں. وہ بالکل ان کو جو ہے نا وہ صرف ان کی جو ہے نا وہ جینڈر ڈیفرنٹ ہے، باقی تو وہ کوئی صلاحیتیں کے لحاظ سے تو وہ کم نہیں ہے. تو جب آپ نے دیکھی کہ ہماری بچیاں کتنی بہتر پرفارم کر رہی ہیں، تو جب وہ فیلڈ میں جا رہی ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ جو وائلنس ہے وہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ وائلنس اگینسٹ ویمن ایک بڑا سلوگن بھی بنا ہوا، تو یہ چیزیں جو ہے یہ وہاں ہو رہی ہیں جہاں عورت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے. اس بیچاری کو چونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس کی کوئی ول پاور، اس کی کوئی ڈیسیژن میکنگ ہی نہیں ہے. یعنی کسی بھی ڈیسیژن میکنگ یہاں پہ بڑی ایک اور سوال گردیش صاحب پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا ڈیپینڈیبل ہے، تو عورت خود بھی کوشش نہیں کرتی نمبر ایک، اور نمبر دو دوسری عورتیں بھی اس کی اس میں معاملات نہیں کرتی. دیکھیں یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا اور یہ بالکل یہ ایگزیکٹلی یہ بات یہی ہے کہ بے شمار مسائل عورتوں کے عورتوں ہی کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ بالکل صحیح کہا آپ نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ ایک پڑھی لکھی خاتون وہ جب ڈسکریمنیشن پہ بلیو کرے گی از خود صحیح ہے، وہ چیزوں کو ڈیفرینشیٹ کرے گی، صحیح ہے، وہ پرائرٹائز کرے گی، صحیح. تو میرا نہیں خیال کہ پھر کوئی چینج آئے. یقیناً کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک پڑھی لکھی خاتون کا جو رول بنتا ہے، دیکھیں نا جب ایک پڑھی لکھی خاتون کا کوئی ایک جو ہے وہ اس کے تو مختلف شناخت ہے، اس کی صحیح ہے. دیکھیں وہ ادر مادر، ایز اے وائف، ایز اے سسٹر، مطلب بے شمار اس کے جو بے شمار سماجی کارکن ہو سکتی ہے. جب وہ چیزیں جو ہے وہ دوسری جو اس کی جیت کے رائٹس کا اس کو پتہ ہے، وہ اپنی دوسری بہن کو بھی ٹھیک ہے اس کو معلومات دے سکتی ہے ایکویلٹی پہ. صحیح ہے. یہ کوئی بائسڈ اپروچ نہیں، نان ججمنٹل وے. صحیح. وہ چیزوں دوسروں کو بھی شیئر کریں، ان کو بھی رائٹس کا بتائیں کہ سر آپ کے یہ حقوق ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر ضرورت حسین
ان عورتوں ہماری عورتوں کے اندر جو لیک آف ایجوکیشن ہے، یہ جو الٹریسی ہے، اس کی وجہ سے مسائل میں دن بہ دن دبتی جاتی ہے، دس رہی ہیں وہ، مطلب وہ ان کی جو رائٹ وائلیشن ہو رہی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کروں، آپ خود خاصے ویجیلنٹ ہیں اس معاملے میں، کہ ہم ان سے وہ کام کروا رہے ہیں جو یہ تو ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی، اور یہاں وائلنس کریٹ ہوتا ہے، انریسٹ کریٹ ہوتا ہے جی، کہ جو روم اس کا ہوتا ہی نہیں ہم اس سے وہ ادا کرنے جا رہے ہیں، اس کے کھاتے میں ڈالا، اس کے کھاتے میں یہ اس نے کرنا ہے، یہ ہے نہیں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا مذہب کتنا اس کو پاور کر رہا ہے، اس کو رائٹ دے رہا ہے کہ وہ جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کو معاوضہ طلب کر سکتی ہے، شرعی طور پر خواہوں سے معاوضہ لے سکتی ہے۔ اس سے بڑا رائٹ اسلام مطلب کس مذہب میں، یعنی یہ بڑا یہ پاورمنٹ ہے۔ تو بہرحال وہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، جب ایجوکیشنلی وہ اسٹرانگ ہو جائے گی تو پھر وہ اکنامکلی اسٹرانگ، یعنی جو دوسرا مرحلہ ہے کہ اس کو تھری ڈائمینشن بہت ضروری ہے، بالکل۔ اور یہ اس سے فرق یہ بھی پڑے گا کہ جب اس کا فردر ایجوکیشن سے اس کا کانفیڈنس بڑھا، تو جب وہ معاشی طور پہ اسٹیبل ہوگی تو وہاں پہ بھی اس کا کانفیڈنس بڑھے گا، پھر وہ آگے سوسائٹی میں بھی اپنا رول پلے کرے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ دیکھیں یہ ایک سیکوینس میں چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ جب پہلے جو پرائمریلی جب وہ اسٹرانگ ہو جائے گی ایجوکیشن کے اندر، تو سیکنڈری جو ہے وہ اسٹیپ آ جاتا ہے اس کی اکانومک امپاورمنٹ کا۔ دیکھیں نا، وہ بزنس میں جا سکتی ہے، وہ جاب میں جا سکتی ہے۔ جب وہ جاب میں چلی جائے گی تو وہ اس کے اندر، میں نے کہا کہ اس کے اندر ایک خود اعتمادی آ جائے گی۔ صحیح ہے۔ جب اس کے اندر خود اعتمادی آ جائے گی تو پیس آف مائنڈ ہوگا اس کو۔ صحیح ہے۔ اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ میں انسیکیورٹیز کے اندر ختم ہو جائے گی۔ جو وہ کہے گی کہ میں سیلف امپاورڈ ہوں، میں سیلف امپلائڈ ہوں، میں سیلف ارننگ ہوں، تو اس کو کسی کو محتاجی ڈیپینڈنسی نہیں رہے گی۔ صحیح ہے۔ تو پھر وہ ڈیسیژن میکنگ میں بھی آتی ہے، گھر کے اندر اس کا رول بھی بنتا ہے، اس کا ایکنالوجی بھی کیا جاتا ہے، پھر وہ بچوں کے بارے میں ڈیسیژن لے سکتی ہے، اپنے فیوچر کے بارے میں ڈیسیژن لے سکتی ہے، اور پھر وہ سوسائٹی میں اپنا رول پلے کرے گی۔ تو جب یہ اکنامکلی وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر وہ جو گھرانے جہاں میں سارے کے سارے کام کر رہے ہیں، جو ویسٹرنائز کنسیپٹ آپ دیکھیں وہاں سارے لوگ کرنے ہیں، ہم ایک ڈیپینڈنٹ سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں کہ جہاں ایک بندہ کما رہا ہوتا ہے اور 20 بندے جو ہے نا وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اکنامکلی ہماری جو پراسپیرٹی ہے، اکنامک پراسپیرٹی ہمارے اندر نہیں آتی۔ تو اکنامکلی اور اس کو اسٹرانگ کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے آپ کہا کہ 22% کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے ابھی تک، اٹس اے ویری بگ ڈائلیما۔ تو یہ چیزیں یہاں پہ میں چاہوں گا، چونکہ ابھی پروگرام کا وقت بھی بہت کم ہے، جو تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ حکومت کی اور اداروں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ دیکھیں ایک بات میں تھوڑا سا ایک بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر ہم اس طرف بھی بڑھتے ہیں کہ جو سوشلی جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے، سوشل امپاورمنٹ، وہ جب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو اسمبلی کی اسکول سیٹس ہیں میرے 243 ہیں، اس میں آپ خواتین کی جو پوزیشن دیکھیں، پولیٹیکل جو رول دیکھیں، وہ میرے خیال ہے یہ 50 سے نیچے، ابھی تھوڑا بہت بڑا ہے، بلو 50، 43 ہے یا 44 ہے، میرے خیال یہی ہوگا۔ اس میں کچھ ڈائریکٹ الیکشن سے آ رہی ہیں، کچھ نامینیشن سے آ رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سوشلی ہماری عورت اسٹرانگ کیسے ہوگی، جب اس کی جو میں نے بات کی کہ جب وہ ایجوکیشنلی اور اکنامکلی اسٹرانگ ہوگی، پھر اس کا سوسائٹی کے اندر پھر رول اکنالج ہوتا ہے، پھر وہ رول پلے کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے، وہ چیئرٹی سینٹر بنا سکتی ہے، وہ خواتین کو اویئرنیس کیمپین چلا سکتی ہے، وہ خواتین باقی دیگر اپنی خواتین بہنوں کے لیے کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے، تو وہ سوشلی اس کی وائس ہوتی ہے، اور وہ جہاں کہیں بھی اس کے ساتھ جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اس کے خلاف وہ آواز اٹھاتی ہے، ایز اے سوشل ورکر اٹھاتی ہے، یعنی مختلف اس کے رول بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہی بات ہے کہ کانٹیکس میں جو باتیں ہم نے کی ہیں کہ وہ ہونا ضروری ہے۔ صحیح ہے، جب تک وہ نہیں ہوگی تو سوشلی جب وہ رول ادا کرتی ہے تو اس کو پولیٹیکل رول بھی دیا جاتا ہے، صحیح ہے، پولیٹیکل رول بھی اس کا بنتا ہے، اور پھر وہ اپنی خواتین جو دوسری خواتین ہیں ان کے رائٹس کی بات بھی کرتی ہے، ان کے ایکول رائٹس، ان کے اسٹیٹس کی بات بھی کرتی ہے، ان کی ایکنالجمنٹ کی بات بھی کرتی ہے۔ تو اب دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ اس وقت تک یہ تینوں ایریاز میں اسٹرانگ ہو جائے گی تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ جناب ہم ایک ایسے ڈیولپڈ سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں کہ جہاں رائٹ سب کو ایکولی مل رہے ہیں۔ یہ تو آپ نے کہا جناب کہ
لیکن بہت انسٹیٹیوشنس کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی کہ جو جینڈر ڈسکرمنیشن ہے یہ بڑا پرابلم ہے. اور یہ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جب بچی پیدا ہوتی ہے بچہ، اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بچیوں کو اللہ کی رحمت قرار دیا گیا اور ان کے لیے مطلب یہ ہے کہ رحمت کا باعث ہماری بیٹی ہے. آپ یہ دیکھیں یہ جو ڈسکرمنیشن ہے یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے رائٹ فرام برتھ. صحیح ہے، وہیں سے آغاز ہو جاتا ہے. اور پھر جو ہے وہ پرائرٹیز میں نے شروع میں بات کی تھی کہ یہاں پرائرٹیز کیا ہو جاتی ہے کہ بیٹے کو جی اچھی ایجوکیشن دلانی ہے، اس کو اچھے پروفیشن میں بھیجنا ہے، اس کو اچھے پروفیشن میں بھیجنا ہے جی، اس کے لیے انویسٹمنٹ زیادہ کرنا ہے. چونکہ جی یہ تو چونکہ کل ہماری وارث ہے، کل ہماری پراپرٹی کا کسٹڈی پروٹیکٹر ہے، فلاں ہے فلاں جو بھی ہمارے کنسیپٹ تھے. اور جہاں سے اب جب آپ نے کہا نا کہ انسٹیٹیوشنس کی کیا ذمہ داری ہے، دیکھیے بات یہ کہ انسٹیٹیوشنس میں تو بالکل رول بنتا ہے، اس لیے کہ جب آپ ایز اے انسٹیٹیوشن کسی پلان اینڈ پالیسیز کو آپ لانچ کرتے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن کا فیڈ بیک لیا جاتا ہے. ٹھیک. اور دیکھیں اب پاکستان کے اندر بے شمار چیزیں جو ہے نا یہ ہو رہی ہیں. دیکھیں وراثت کے حوالے سے اویئرنیس ہے لوگوں کے اندر آ رہی ہے، خواتین کو یہ اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ پراپرٹی میں آپ کا رائٹ ہے، یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ کو دے رہا ہے، یہ ہمارا مذہب آپ کو دے رہا ہے. کانسٹیٹیوشن کے اندر رائٹس کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ یہ ان کے رائٹس ہیں، اس پرسنٹیج سے ان کو یہ رائٹس ملیں گے فلاں میں. یعنی گویا کہ یہ چیزیں جو ہے جب انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہو جاتے ہیں اور انسٹیٹیوشن کو کسی پالیسی کو یا پلان کو وہ لانچ کرتے ہیں تو اس کی انفورسمنٹ بھی جو ہے وہ ان کی بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. گورنمنٹ کو بالکل یہ رول ادا کرنا چاہیے. جتنی ہماری خواتین امپاور ہوں گی اتنا ہماری ڈیولپمنٹ بہتر ہوگی اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خوشحالی کی طرف بڑھے گا. صحیح. اچھا لاسٹ پہ میں چاہوں گا چونکہ بریک بھی قریب ہے، بلکہ یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں شارٹ سی بریک اور پھر پروگرام کا بقیہ حصہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ٹو ٹاک اپنے میزبان شوکت حسین کے ساتھ لبرا نیوز سے. میرے ساتھ موجود ہے پروفیسر سید علیم گردیش صاحب. خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. 8 مارچ کو جو یہ دن منایا جاتا ہے، یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ ہم ترتیب سے گفتگو جاری ہے. ابھی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو جس سیکٹر پہ کہ جب یہ سوسائٹی کا دوسری حصہ بنے گی تو پھر حکومت بھی اس میں اپنا جو ہے اس کو بھی انپٹ دینا ہوگا اور باقاعدہ اس فیڈ بیک کو بھی دیکھا جائے گا اور وہاں پہ سپورٹ بھی وہ کرے گی. یہاں سے تھوڑا آگے چلتے ہیں. جو گردیش صاحب جو ایک اور بات محسوس ہوتی ہے یا جس پہ بات کی جانی چاہیے وہ ہے ہماری معاشرتی ذمہ داری. آپ نے کہا کہ جیسے میل ڈومینیٹ ہے یہاں پہ، تو کیا ذمہ داری بنتی ہے معاشرے کی اس حوالے سے خواتین کو امپاورمنٹ کرنا؟ دیکھیں یقیناً معاشرہ تو جو ہے نا وہ تو انسانوں کا مجموعہ ہے اور وہ خواتین اور حضرات دونوں سے مل کے ایک جو معاشرہ جو ہے تشکیل پاتا ہے. یہاں شروع سے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے جو آپ کچھ سمجھیں ہمارے ملک کی کہ ہمارے ہاں جو ایوریج ہے یا جو پرسنٹیج ہے وہ نوجوانوں کی زیادہ ہے، نوجوان زیادہ ہے. ہمارا یوتھ بل جو ہے نا وہ یعنی آپ یہ سب ابو 50% نوجوانوں کی، یعنی 15 سال سے آپ جو ہے نا وہ آگے لے جاتے ہیں. یہ تقریباً ہمیں 50% یہ ہمیں پریولیج ہے، یہ بڑا. اب جو بات آپ نے کی کہ سوسائٹی کیا رول ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے، ان کی یہ رول ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ اویئرنیس، اس میں بے شمار اس میں اساتذہ ہیں، اس میں وکلاء ہیں، اس میں علماء ہیں، اس میں جو سول سوسائٹی کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سب کو یہ جو ہے نا یہ اس میں رول ادا کرنا ہے اور یہ رائٹس کی لوگوں کو یہ اویئرنیس دینی ہے کہ آپ کی یہ رائٹس. آپ یہ دیکھیں کہ جب زلزلے کے بعد یہاں لوگ آئے پوری دنیا کی دنیا سے NGOs
नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम कहते हैं, वो गवर्नमेंट को उनको सुपरवाइज नहीं कर रही, वो उनका अपना नेटवर्क है। वो लोग यहाँ जब आए तो वो किस बेस पे आए? वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे है। सही है, उन्होंने यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट की, सही है, वो जेंडर इक्वलिटी की बुनियाद पर, और वहाँ यहाँ हमारी ख्वातीन को भी उन्होंने बराबर के मौके दिए कि इनको भी एम्पावरमेंट मिले। इसी तरह जो सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर जब ये पढ़ा लिखा तबका, मसलन मुझे सपोज कि आप पढ़ा लिखा आदमी कहेंगे जी, मैं सपोज दूंगे जी मैं पढ़ा लिखा आदमी, तो मैं अगर अपने घर वालों के साथ, घर की ख्वातीन के साथ, अपनी बेगम के साथ, अगर मैं इक्वलिटी या मैं उसके राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं करता और उसकी जो रिस्पेक्ट है या जो उसके राइट्स हैं वो उसको नहीं देता, तो मेरी बात में कहाँ इफेक्टिव, मेरी बात इफेक्टिव नहीं होती। यहाँ बैठ इसलिए कि दिल से जो बात निकलती है बस रखती है। तो मैं जनाब आपके साथ यहाँ बैठ के बन ठन के आके बैठ गया और वो घर में बर्तन मांज रही है, तो देखें मुझे ये भी चीज़ हो, जब हम इस चीज़ को रियलाइज नहीं करेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज नहीं करेंगे, उसको तस्लीम नहीं करेंगे, उसको एक्चुअलाइज नहीं करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तो ये मकसद पूरा तो जनाब फिर हम कैसे? अच्छा शॉर्टली ये बताइएगा कि इसलिए जो मैं बात बड़ी शॉर्टली आपसे बता रहा हूँ ये कि हमें ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ख्वातीन को बताएं कि आपके ये राइट्स हैं। अगर वो हमारे बच्चों की देखभाल कर रही हैं तो हमें उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, हम उसके एहसानमंद रहना चाहिए। अगर वो हमें खाना पका के देती हैं तो हमें इसका भी उसके लिए एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि हम अगर वो खाना पकाती है तो हम उसके साथ कोई ताउन करते हैं शुरू से। हम तो इसको ऐसे लोग मर्दों को हम कहते हैं ये तो ज़नमरीद हो गया, यानी ये इस तरह के लेबल लग जाते हैं लोग। ये कितनी नेगेटिव माइंड सेट है। इस माइंड सेट को जब तक हमने चेंज नहीं किया, हम एक हार्मोनाइज सोसाइटी डेवलप नहीं कर सकते। सही। अच्छा मुख्तसरन बताइएगा कि मीडिया, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितने इस आज मीडिया के सोर्सेज, वो शॉर्ट सब बताइए। देखिए शोकत हुसैन, बात ये है कि हमारी नज़र, देखिए हमारी नज़र हमेशा नेगेटिव चीज़ों पे नहीं होनी चाहिए। बेशुमार इश्यूज आते हैं बातें, उनको पॉजिटिवली लिया जाए। आप भी देखिए कि किस तरह की मीडिया में हम उनकी इज्जत कर रहे होते हैं, किस तरह से इज्जत कर रहे होते हैं, कि ऐसी खबरें जो मीडिया का ऐसा नहीं बननी चाहिए, हम उनको भी बनाते हैं। भाई हम उनकी जो उनके इश्यूज हैं, जहाँ की प्रॉब्लम आ रही हैं, उनको एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रहे हैं, उनको सोशली प्रॉब्लम आ रही हैं, तो हम उनको तो मीडिया हाईलाइट करें, बिल्कुल उसको हाईलाइट करें और उनके प्रोटेक्शन के लिए बात करें। लेकिन बात मीडिया हमारा उस तरह की रोल अदा उस तरह का, क्योंकि मीडिया तो हम लोग भी तो इसी सोसाइटी का, या आप लोग भी तो सोसाइटी का मीडिया है। तो जो हमारा मीडिया है ये बिल्कुल, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर असल रोल जो है मैं समझता हूँ कि मीडिया ने अदा करना है, और ये पॉजिटिव हो। मीडिया अगर अपना रोल अदा करे, इनके इश्यूज़ को हाईलाइट करे, इक्वलिटी की बात करे, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। मैं कहता हूँ कि इस सबसे बड़ा हमारा जो इशू है वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि जब हम तफरीक करते हैं औरतों और मर्दों के अंदर, बच्चे और बच्ची के अंदर, यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इस डिस्क्रिमिनेशन को डिस्करेज किया जाए और ये मीडिया इसमें अपना रोल अदा करे, अच्छे प्रोग्राम करें। आप एक मैसिव कैंपेन लॉन्च करें फॉर द राइट्स ऑफ द वीमेन, और इसमें ठीक है मर्दों के हुकूक भी बात होनी चाहिए, हम ये नहीं कहते कि मर्दों के हुकूक की भी बात होनी चाहिए, लेकिन मैंने ये कहा कि चूँकि यहाँ इस वक्त जो लेस प्रिविलेज क्लास है वो हमारे अंदर, वो हमारी ख्वातीन है, और चूँकि ये मेल डोमिनेट, मैंने कहा था कि ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है, कि जहाँ जो ज़्यादा डोमिनेंसी है, ये जो डोमिनेट रोल है वो हमारा मेल का है। तो लिहाजा इसको मीडिया को बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल बैठ करके रोल अदा करना चाहिए। हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारा प्रिंट मीडिया है, कि इन दोनों मीडिया को एक कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ, जॉइंट एफर्ट्स के साथ, जॉइंट वेंचर के साथ, और इसको अच्छा काम समझ के इसको प्रमोट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अलीम गद्दी साहब। नाज़रीन प्रोग्राम आप देख रहे थे टाइम टू टॉक लिब्रा न्यूज़ बाग से। आप हमारा पेज लिब्रा नेटवर्क का पेज लाइक कर सकते हैं और वहाँ पे हमारी लाइव स्ट्रीमिंग और हमारी वीडियोस जो हैं वो प्रोग्रामों की देख सकते हैं। आप टाइम टू टॉक का पेज भी लाइक कर सकते हैं और वहाँ पे भी हमारी जो प्रोग्राम होते हैं उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं। आप ताज़ा तरीन खबरों के लिए टाइम टू टॉक न्यूज़ www.timetotoknews
विज़िट कर सकते हैं। आप टाइम टू टॉक न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके यूट्यूब पे भी हमारी वीडियोस देख सकते हैं। प्रोग्रामों के फीडबैक के लिए आपका इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही शौकत हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।